अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, ईरान पाकिस्तान का मशकूर है। आज हमने देखा कि इस हवाले से जो भी प्रोपेगेंडा था कि ईरान जो है उस पाकिस्तान के हवाले से उसके कोई खदशात है, उसको आज खत्म किया है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने एक ट्वीट करके। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद पेट्रोलियम लेवी में कमी की गई है और एक ही दिन में यू टर्न लेके 80 रुपए वापस लिए गए हैं। क्या पहले से ही कैलकुलेशन नहीं की थी या बाद में कुछ फॉर्मूला लड़ा है? प्रोग्राम के दूसरे से हम इस पर बात करेंगे। आखिर में बिजली के झटके के लिए भी आप लोग तैयार हो जाएं, उसकी कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। लेकिन आगाज करते हैं सबसे पहले कल अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक खबर सामने आई जिसमें उन्होंने कहा गया कि पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त एक किरदार अदा हो रहा है ईरान का मसला सॉल्व करने में, जिसमें ईरान, अमरीका और इसराइल की जो जंग है उसमें पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा है। उसमें एक ब्रेक थ्रू होने की बजाय बल्कि जो है वो खत्म हो गया है प्रोसेस, वो प्रोग्राम जो है उसको ब्रेक लग गया है, ये कहा गया इस आर्टिकल के अंदर। और हमने देखा कि आज फिर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने ट्वीट करके इन तमाम खदशात को गलत कहा और कहा कि ये अमरीकी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिसके जो दावे हैं वो गलत हैं। और साथ साथ पाकिस्तान के किरदार को न सिर्फ उन्होंने सराहा बल्कि आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिख डाला है। उसके बाद इस ट्वीट को वजीर खारजा जो पाकिस्तान के हैं, नायब वजीर आजम भी इसहाक डार साहब ने न सिर्फ रीट्वीट किया बल्कि ये भी कहा कि एक अहम क्लैरिफिकेशन जो की गई है ईरान की जानिब से, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और ट्वीट की है और उन्होंने कहा है कि जो 10 दिन की डेडलाइन थी वो खत्म हो रही है, अब खाली 48 घंटे रह गए हैं। इसके बाद ईरान के ऊपर जो है हम देखेंगे कि क़यामत टूटने वाली है। वजारत खारजा जो है पाकिस्तान की, उसने भी सोशल मीडिया पर जो चलती पाकिस्तान के मुज़ाकरात के हवाले से खबरें थी उसकी तरदीद की है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी झूठी खबरें हैं। सूरत हाल क्या है, मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। इफ्तिखार फिरदौस साहब प्रोग्राम के हमारे साथ पहले से में मौजूद हैं, कामरान यूसुफ साहब हैं, शौकत पराचा साहब हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। पराचा साहब, आपसे मैं इसलिए आगाज करूंगी, कल आपने इसहाक डार साहब से मुलाकात भी की, बहुत सारी चीजें उसमें से ऑफ द रिकॉर्ड होंगी, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ओवरऑल जो उस मुलाकात की क्या आपको समझ में आई कि इसकी ओवरऑल थीम क्या थी, इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शेयर की जा सकती हैं, और उसमें से ओवरऑल आपकी क्या असेसमेंट थी इस मुलाकात के बाद जब आप वहां से उठे? जी बहुत शुक्रिया। वैसे तो टोटल ब्रीफ ऑफ द रिकॉर्ड थी, इसलिए ये कहे बगैर के ब्रीफिंग में क्या, मैं चूंकि इशू को फॉलो कर रहा हूं और फॉरेन पॉलिसी कवर करता हूं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, जो इंप्रेशन दिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कि डायलॉग खत्म हो गए और डायलॉग नहीं हो रहे, इस्लामाबाद नहीं आ रहे ईरानियन, और ईरानियन साइड ने कह दिया कि हम नहीं मुज़ाकरात करेंगे, तो मेरी तो पहले से फीडबैक यही थी कि ये खबर गलत है। मैंने सुबह भी ये बात की थी अपने ही चैनल के साथ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि ईरान के वजीर खारजा और डॉक्टर सैयद अब्बास अरागची साहब का अपना बयान आ गया, पाकिस्तान जिंदाबाद के उन्होंने नारे भी लगा दिए और उन्होंने ये कह भी दिया कि हम इस्लामाबाद आने से इनकारी नहीं हैं। लेकिन ऑपरेटिव पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो कह रहे हैं कि एंड टर्म्स जो हैं वो होनी चाहिए, वो क्या है, उस पे ज्यादा जोर दिया। एक और भी फीडबैक है कि ईरान मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ईरान विलिंग भी नहीं है जेरेड कुशनर या स्टीव विटकॉफ के साथ बैठने से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जमहूरी लोग आए, जमहूरी जो उस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, हम उनसे बात करेंगे। प्रोबेबली जो 2 दफा विटकॉफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान पे अटैक हो गया, तो जेडी वेंस जो है वो मुझे लग रहे हैं कि उस पे ईरानियन विलिंगनेस है, दूसरे लोगों पे विलिंगनेस नहीं है। ठीक है। और जो रियासत पाकिस्तान की वो जो कल मैं मुलाकात के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपकी असेसमेंट के ऊपर बात करना चाहती हूँ, आपको लगा कि अभी ये जो प्रोसेस है इसमें गुंजाइश मजीद नजर आ रही है रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को? गुंजाइश तो आज ज्यादा बढ़ गई ना, कल की जो भी बात थी, लेकिन आज जब अरागची साहब ने कह दिया कि हम इस्लामाबाद आने से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन जो ओवरऑल माहौल है उसमें मुझे कोई बहुत जल्द ये बात होती नजर नहीं आ रही। अगर स्टोन एज वाली धमकी है और वो पुलों पे भी हमले हो रहे हैं, रिसर्च सेंटर पे भी अटैक हो रहे हैं, जो भी कॉन्टेक्स्ट आप समझें, कल की
بات چیت سے کانٹیکس یا یہ اسیسمنٹ سمجھیں یا اوور آل اسیسمنٹ سمجھیں تو کوئی بہت زیادہ مجھے بہت جلد بریک تھرو کی یا ٹاکس ہونے کی مجھے کم از کم امید نہیں ہے. چائنیز سائڈ بھی فار دیٹ میٹر پریس کر رہی ہے ایرانینز کو کہ آپ بات چیت کریں. پاکستان بھی کہہ رہا ہے, لیکن ایران نے آج کہہ تو دیا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, یعنی انکار نہیں کریں, لیکن کوئی بہت زیادہ ایگرنیس ان میں نہیں نظر آ رہی بات چیت کے لیے, مذاکرات کے لیے امریکہ کے ساتھ. ہوتا ہے نا کہ جنگ ہے, جنگ کو جلد ختم کرنا ہے, وہ والی چیز نہیں ہے. لاری جانی صاحب کا جو آخری میسج تھا اس میں بھی یہی تھا کہ شہید ہونے کے لیے جو ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ کا سینس ہے کہ ابھی اس کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. کامران, آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ کیونکہ آج جو یہ تبادلہ خیال ہوا ہے, ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر کے اوپر پوری دنیا نے دیکھا ہے, تو جو ایرانی فارن منسٹر کی ٹویٹ, یہ اس کو ذرا ہمارے لیے ہمیں سمجھانے میں مدد کرے کہ یہ کیوں ضروری تھی یہ ٹویٹ جو آج ہوئی ہے. آئی تھنک اس لیے ضروری تھی کہ پاکستان ایز اے لیڈ رول ابھی بھی پلے کر رہا ہے, اور پچھلے آئی تھنک کچھ دنوں کے اندر شاید کچھ ایسے مواقع آئے تھے کہ امریکہ اور ایران کے جو اہلکار ہیں وہ اسلام آباد میں مل سکتے ہیں, لیکن وہ ملاقات پھر نہیں ہوئی. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ تو شاید ملاقات کے لیے تیار ہے, لیکن ایران کی طرف سے ظاہر ہے کہ کچھ مطالبات بھی ہیں اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو بھی ہے, کیونکہ جو ماضی میں بھی ایران نے جو مذاکرات کیے امریکہ کے ساتھ پچھلے 10 مہینوں میں 2 مرتبہ, اور دونوں مرتبہ ایران کا یہ بالکل شکوہ جائز ہے کہ امریکہ نے انہیں دھوکہ دیا. تو ایک کنسرن تو ایران کا بالکل یہ ہے کہ شاید یہ مذاکرات کی آڑ میں اگین کوئی امریکہ بڑی گیم کھیل سکتا ہے. دوسرا آئی تھنک جب ظاہر ہے کہ مغربی میڈیا میں یہ رپورٹس آنا شروع ہوئی کہ شاید ایران جو ہے وہ پاکستان اپنے جو نمائندے ہیں نہیں بھیجنا چاہتا, تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ انیویٹیبل تھا. اگر ایران خاموش رہتا تو شاید ان خبروں کو تقویت ملتی, اور اس لیے ایران کے وزیر خارجہ کا یہ جو آج کا بیان ہے وہ کیوں ضروری ہے, کیونکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اگر پاکستان کے شکر گزار ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے. اگر آپ دیکھیں یہ جنگ جب شروع ہوئی, بے شک ایران کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ زیادتی ہوئی, انہوں نے اس جنگ کا آغاز نہیں کیا, لیکن اس ریجن کے اندر آپ کو ایران کے کوئی دوست اس طرح سے نظر نہیں آتے. پاکستان ڈسپائٹ ہیونگ باقی ملکوں کے ساتھ, ریجن کے ممالک کے ساتھ بڑے اسٹرانگ ریلیشن شپ ہونے کے باوجود ایران امریکہ کے اس کانفلکٹ کا بڑا آبجیکٹو ویو لیا ہے, اور پاکستان نے ایران کا بہت سی ایسی باتیں جو پبلکلی ہم نہیں کہہ سکتے, وہاں ایران کے حق میں پاکستان نے بات کی ہے کہ جہاں پر شاید ایران خود بھی اتنی بات نہیں کر سکتا یا ایران وہاں پر موجود نہیں تھا. اور پھر اس ریجن کے اندر جو ایران کو پتا ہے کہ اگر کوئی ملک رہ گیا ہے جس کے ذریعے ڈپلومیسی بھی ہو سکتی ہے, جو ان کے انٹرسٹ کا کہیں نہ کہیں تحفظ بھی کر سکتا ہے, تو وہ پاکستان ہے. تو اگر ایران پاکستان کو اس طریقے سے نظر انداز بھی کرے, وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے جب یہ خبریں آئیں کہ شاید ایران اپنے نمائندے یہاں پر نہیں بھیجنا چاہتے, تو میرے خیال میں یہ ایران کی جو وہاں کی قیادت ہے ان کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا کہ وہ اس خبر کی تردید کریں اور یہ بتائیں کہ اگر ابھی تک اسلام آباد میں مذاکرات نہیں ہوئے تو اس کی وجہ پاکستان نہیں ہے, پاکستان میں سیکیورٹی ایشو نہیں ہے, پاکستان میں کوئی کے ساتھ ان کا کوئی ٹرسٹ کا ایشو نہیں ہے, بلکہ وہ لارجر جو امریکہ کے ساتھ ایشوز ہیں اس کی وجہ سے ابھی تک مذاکرات نہیں ہو رہے. تو اس لیے آئی تھنک یہ ان کی جو تردید تھی بڑی ٹائملی تھی, اور اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ جو اس وقت ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ دیکھی ہے افتخار, جس میں انہوں نے کہا 48 گھنٹے رہ گئے ہیں, اس کے بعد ہم قیامت جو ہے ڈھا دیں گے ایران کے اوپر. یہ تو ایران ایک طرف جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کی بارے میں ابھی بھی ان کی جو سگنلنگ ہے وہ مختلف ہے, لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سگنلنگ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جلدی ڈیل کرے ورنہ پھر کائنیٹک آپریشن کے لیے مزید تیار ہو جائیں. سو یہ جو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے, یہ بلف کر رہے ہیں. دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے, ان کی روزانہ جو ہے وہ شام کے ٹائم ایک ٹویٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے, اور یہ ایک کنسسٹنٹ پیٹرن جو ہے وہ رہا ہے جو ان کی ڈپلومیسی کا آنسر ہے. لیکن اسے ہم یہ اخذ نہیں کر سکتے کہ جو سچویشن جس طرح ٹویٹس میں بتا رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ یو ایس فارن پالیسی کے سٹینس دیکھیں اور جس طرح ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بات کر رہی ہے, اس میں کافی مکسڈ میسیجنگ ہے, اور وہ زیادہ جو ہے وہ وار اسٹریٹجی نظر آتی ہے بنسبت اس کے کہ یہ ایک ایکشنبل پلان ہے. 48 گھنٹوں کی اگر وہ بات کر بھی رہے ہیں, مجھے ایک وقت بتا دیں کہ جب بمباری جو ہے وہ رکی ہے, کل بھی جو ہے انہوں نے ایک مضبوط قسم کی بمباری جو ہے وہ کی ہے, اور اب تو اس میں سول ٹارگیٹس بھی جو ہے وہ مار رہے ہیں. تو ایسا نہیں کہ کسی وقت جو ہے وہ بمباری جو ہے وہ رکی
رکی ہوئی ہے. لیکن ان کی طرف سے یہ بات جو ہے وہ بار بار آنا, ایک تو امریکہ کے اندر انٹرنل پریشرز بھی ہیں, بات چیت جو ہے اس پروگرام میں ہوئی, لیکن آئی تھنک وہ بات بہت امپورٹنٹ ہے جہاں پر انہوں نے اپنی جو ملٹری ہائرارکی ہے, جو ان کے چیف جنرل اسٹاف ہیں, ان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دیا, اپنے اٹارنی جنرل کو جو ہے وہ ہٹا دیا, اور کس طرح جو ہے یہ سارے وار کا جو سیناریو ہے اور اس کو کس طرح جو ہے وہ پریمپٹ کیا جا رہا ہے یو ایس کے اندر. تو امریکہ کے لیے بھی یہ ایک مشکل اور ڈیفائننگ مومنٹ ہے ان ٹرمز آف اٹس اسٹریٹجی ود دی مڈل ایسٹ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ بات کر بھی رہے ہیں اس کے اندر جو اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ بات چیت کا عمل جو ہے وہ کوئی رنگ جو ہے وہ لے کر آئے, تاکہ ان کو بھی کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی سے ملے, کیونکہ ان کے لیے بھی کوئی معمولی حالات نہیں. صحیح. پراچی صاحب, یہ جو کل سے خبر ہے کہ جس میں یو اے ای کے جو $2 ارب ہیں جو رول اوور کر دیے جاتے ہیں اس کو واپس کرنا ہے, اس میں ابھی فی الحال اس کو آفیشیلی کسی نے کنفرم یا ڈینائی نہیں کیا ہے, لیکن کیا اس میں حکومت اس وقت کیا یہ گفتگو ہو رہی ہے پاور سرکلز میں کہ اگر یہ پیسے واپس کرنے ہیں تو اس سے پہلے کوئی ہم نے سیکیور کرنا ہے کہیں سے یہ $2 ارب, یا یہ کر چکے ہیں, یا یہ ابھی خالی تجویز زیر غور ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس مہینے واپس بھی کر دیے جائیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ صرف یو اے ای کے $2 ارب نہیں ہیں, بلکہ یورو بانڈز کا بھی $1.3 بلین ہے, جو کہ 7 اپریل کو میچور ہو رہا ہے. 17 اپریل میچور ہو رہتا تھا, پھر انہوں نے 1 مہینے کے لیے رول اوور کیا, پھر انہوں نے 2 مہینے کے لیے رول اوور کیا. یہ جو ہو رہی ہے کہ ہم ان کو پیسے دے دیں, ان کو بھی اب پیسوں کی ضرورت ہے. $3.5 بلین کے قریب کوئی بنتے ہیں. 2 بلین ہم نے یہ 17 جو میں اپریل کہہ رہا ہوں میچور ہونا ہے. جب ایک مدت ہے 17 اپریل تک, یا تو ہم جو ہے وہ پلیز مہربانی کریں جیسے پہلے کرتے ہیں کہ جی رول اوور کر لیں, لیکن حکومت جب نہیں جانا چاہ رہی اس کا مطلب ہے پھر پاکستان نے دینے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فائنل ایگریمنٹ ہو گیا حکومتی سرکل میں کہ ہم دے دیں گے, لیکن سوچا انہی لائن پہ جا رہا ہے کہ ہم اجازت دیں. جی کامران, اسی حوالے سے بریکنگ خبر ہے تاکہ وہ آپ کا جو جی بتائیے سوال ہے اس کا جواب مل جائے گا, اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی میں قطع کلامی ہو رہی ہے شوکت براجہ صاحب سے. ابھی دفتر خارجہ نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ پاکستان یو اے ای کا جو قرضہ میچور ہو رہا ہے وہ واپس کر رہا ہے. لیکن مور امپورٹنٹلی جو دفتر خارجہ ہے اس نے تمام اس کے حوالے سے جو کامنٹری کی جا رہی ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر یہ قرضہ واپس کیا جا رہا ہے اس کو انہوں نے رد کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ میں جو پڑھ رہا ہوں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ارینجمنٹ کے تحت انہوں نے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں یہ جو پیسہ رکھوایا تھا اور جو اس کی ٹرمز تھیں اس کے مطابق اب اس کا میچورٹی پیریڈ جو ہے وہ آ گیا ہے, اور اس کے مطابق جو پاکستان ہے وہ یہ قرضہ یو اے ای کا واپس کر رہا ہے, اور یہ ایک روٹین فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے. اور اس میں آگے چل کے خاص کر کے جو دفتر خارجہ ہے انہوں نے یو اے ای کی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے یو اے ای کی عوام کے ساتھ, یو اے ای کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ, اور پاکستان ان تعلقات کو مزید جو فروغ ہے وہ دینے کے لیے کوشاں ہے. تو ایک خبر جو ہے وہ بالکل کنفرم ہو گئی ہے کہ پاکستان یہ قرضے واپس کر رہا ہے, لیکن جو وجوہات یا جو باتیں ہو رہی تھیں اس کے حوالے سے جو دفتر خارجہ ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ اس کا موجودہ صورتحال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ ایک روٹین کی فائنینشیل ٹرانزیکشن. یعنی یہ ڈپلومیٹک جو زبان ہے اس میں بھی بڑا ہم اس کو بڑا سوچ سمجھ کے ان الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے جس میں آپ نے جو ہے 2 ممالک جن کے درینہ تعلقات ہیں ان کے بیچ کے معاملات ہیں اور وہ آگے بھی رہنے ہیں, پہلے بھی تعلقات ہیں. اس کو ذرا ہمارے لیے ایکسپلین کریں افتخار کہ جو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو نہیں دیکھا جا سکتا, اس کو اس پورے معاملے میں اس پورے جو اس وقت ایک کرائسس ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ہی دیکھنا ہوگا. تو یہ جو پاکستان نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کنفرم کیا ہے کہ ہم کر رہے ہیں یہ پیسے واپس, اس کے کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک وہ فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ خود بھی بہت کلیئر ہے, اور اس کے اندر ایک بہت کلیئر سٹانس جو ہے وہ دیا گیا ہے. سب سے پہلے تو ان ساری باتوں کی تردید جو ہے وہ کی گئی اور اس کو ان فاؤنڈیڈ اور بیس لیس کہا گیا ہے کہ اس کو اس موقع پر جو ہے وہ واپس اس لیے دیا جا رہا ہے جس کے طور پر ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, یعنی اس کے ساتھ اس کا لین دین نہیں ہے.
وہ पर्टिकुलरली इस रीजन से जो है वो इस पे बात करना चाह रहे हैं, और फॉरेन ऑफिस की जो स्टेटमेंट है कि ये म्यूचुअली एश्योर्ड जो है वो एक किस्म की इन्वेस्टमेंट थी, और अब ये मेच्योरिटी के लिहाज पर जो उनके पैसे हैं वो हम वापस करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये चूंकि फॉरेन ऑफिस का स्टांस है और उसमें एक डिप्लोमेटिक रवैया भी है, इस पूरे मामले को जो खित्ते की सिचुएशन है उसे तो नजरअंदाज मुकम्मल तौर पर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑब्वियसली यूएई पाकिस्तान का जो है एक पार्टनर जो है वो रहा है, तो डिप्लोमेटिकली वो भी उनको एक जवाब देना जो है वो उसके लिए चाहिए था। लेकिन मारिया ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो बात हो रही थी इस्लामाबाद में और जिसमें यूएई ने जो है वो शिरकत करना जो है वो चाहिए थी उस वक्त, और उनको जो है ना बुलाना क्या वजूहात थी वो तो फॉरेन ऑफिस ने जो है वो कुछ खबरों के लिहाज से जो है वो बता दिया, लेकिन ऑफिशियली उस पर तो अभी तक कोई स्टांस जो है वो नहीं दिया। लेकिन जो यूएई का स्टांस रहा है और पर्टिकुलरली ईरान के हवाले से आई थिंक उसके अभी तक ऐसे मुहर्रिकात सामने जो है वो आ रहे हैं जिसमें आगे रिगरस डिप्लोमेसी काम आएगी। उम्मीद करेंगे कि जो हमारा फॉरेन ऑफिस है और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इन दोनों ममालिक की जो रिलेशनशिप्स हैं उनको जो है वो बचा के रखेंगे, लेकिन जिस तरह के डिसीजंस लेने पड़ेंगे वो मुश्किल डिसीजन। ठीक बात है, और अभी तक पाकिस्तान ने बड़े अच्छे से बैलेंस किया है, लेकिन जैसे जैसे आगे तनाज़ा मजीद गंभीर हो रहा है पाकिस्तान की भी चॉइसेस जो हैं वो महदूद होती जा रही है। बहुत शुक्रिया, आप तीनों हज़रात का। ब्रेक पे जाएंगे जब वापस। तो पेट्रोल की कीमत एक दिन बढ़ाते हैं और फिर अगले दिन उसमें से 80 रुपए कम कर देते हैं, क्या कुछ सोच समझ कर ये फैसले नहीं हो रहे या फिर नहीं? ये एक अच्छा यू टर्न है और इसको हमें तस्लीम भी करना चाहिए, सराहना भी चाहिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कल रात गए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया और बताया कि कितनी मुश्किलात हैं इस जंग के अंदर, पाकिस्तान का जो किरदार है उस पर भी रोशनी डाली। लेकिन आगे बढ़ के जो एक इकदाम कल अनाउंस किया वो ये था कि पेट्रोलियम के ऊपर लगाई जाने वाली लेवी थी उसमें कमी की है, 80 रुपए के करीब उसको कम किया, वो वापस कीमत में से निकाली। अब जो नई कीमत है वो 378 रुपीज है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जी एक रात अनाउंस होता है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 425 रुपए होगी और उसके बाद चंद ही घंटों के बाद फिर हुकूमत सोच विचार करके 80 रुपए लेवी में से वापस ले लेती है। पहले जरा हुकूमत की अनाउंसमेंट सुने कि वजीर आजम साहब ने ये कैसे अनाउंस की। पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आपको पेट्रोल मुहैया होगा और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। सबसे पहला जो लॉजिकल सवाल है वो तो यही है कि एक दिन पहले जब आपने इतनी ज्यादा कीमत में इजाफा अनाउंस किया है तो क्या पहले आपने सोचा नहीं इसके बारे में, और ये लेवी जो है ये पहले कैलकुलेट नहीं की थी? एक दिन पहले आप इतना ज्यादा अनाउंस करते हैं इजाफा, फिर जब लेवी की कीमत को खास तौर पे स्पेसिफिकली निशाना बनाकर उस पर तनकीद की जाती है तो फिर आपको एहसास होता है कि नहीं हमें ये रिलीफ देना चाहिए और 80 रुपए जो है वो आप वापस अवाम को लौटा देते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं, तो ये कि भाई इतने कम प्राइस हाइक में क्या किसी को फायदा तो नहीं दिया गया, किसने पैसा बनाया, किसको इससे जो है इंटरेस्ट उसके हिट हुए, ये भी सवाल है। शायद खकान अब्बासी साहब ये सवाल आज उठाया और उन्होंने कहा कि जो फैसले होते हैं ये यकदम नहीं होते, सोच विचार के बाद पॉलिसीज बनाई जाती हैं। हुकूमतें फैसला करके बात का ऐलान करती हैं, हम फैसले करके सोचते हैं कि अवाम पे क्या बोझ पड़ेगा। जब रिएक्शन आता है सड़क पे, खबरों में, अखबार में बात आती है, फिर हमें सोचते हैं कि हाँ यार तो बड़ी जुल्म हो गया, अब 80 रुपए कम कर देते हैं। इस 80 रुपए का कोई मकसद नहीं है, इससे कोई रिलीफ नहीं है। आपकी पॉलिसी अगर दुरुस्त होती तो ये इतना बोझ अवाम पे पड़ता ही ना। तो क्या ये लेवी खत्म करने का मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि हुकूमत ये क्लेम करती है कि हम IMF से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इस लेवी को कम होना चाहिए है। जरा गवर्नमेंट का वर्जन सुनिए। IMF से हमने मामला जो है वो टेकअप कर लिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें जो है वो अगर 100% नहीं तो 50%, 50% नहीं तो 35% हम कुछ न कुछ जो है वो उनसे मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे ही वो रिलीफ हासिल होगा वो उसी तरह से जो है वो आवाम को जो है वो पास ऑन कर दिया जाएगा। हमने लेवी के हवाले से ही अगर मैं कुछ IMF की कंडीशंस भी हैं, क्योंकि आप एक IMF के प्रोग्राम में हैं और उस हवाले से जाहिर बात है कि जो टारगेटेड सब्सिडी है उसी पे ही बात हुई है IMF के साथ कि टारगेटेड सब्सिडी ही होगी। ये नहीं हो सकता कि अक्रॉस द बोर्ड।
لیکن کیا یہ صرف جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے اس میں واقع ہی جائز ٹیکسز لگائے گئے ہیں؟ حکومت کے دو مختلف وزراء سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو دونوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمارے جو ایف بی آر کے ٹارگٹس ہیں وہ پورے نہیں ہوئے ہیں اور اس لیے اس میں ایف بی آر کے ٹارگٹس کو ریکور کرنے کے لیے بھی پیسے چارج کیے گئے تھے. ذرا ملاحظہ کیجیے. ایف بی آر کے ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے لیے پھر لیوی ڈالی گئی ہے نا, یہ تو لیوی بالکل. وہ جن لوگوں کی وجہ سے, جس ادارے کی وجہ سے یہ شارٹ فال آیا اور آج 660 سی سی گاڑی والا بھی 161 روپے لیوی دے رہا ہے, اس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا ایکشن لیا یا کوئی ایکشن لینے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کی ڈیمانڈ جینوئن ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے اور وہ انٹینشنل ہے یا انکمپٹنس کی وجہ سے ہے تو اس کے محکمے کا جو سربراہ ہے, جو وزیر خزانہ ہے یا جو منسٹر ریونیو ہے یا منسٹر آف اسٹیٹ فار ریونیو ہے, اس کو اس کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے اور احتساب کرنا چاہیے. اور اگر میری طرف سے کوئی کمی آئی ہے تو میرے خلاف بھی اسی طرح بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے. معاملہ ابھی یہیں تھما نہیں ہے کیونکہ کل جو خبر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ پیٹرول بحران کے بعد اب پاکستان نے یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کو جو قرض کے پیسے ہیں جو رول اوور کر دیے جاتے تھے اب وہ واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو قرض کی واپسی پر غور کیا جا رہا ہے. ذرائع کے مطابق رواں ماہ $2 ارب کی ادائیگی کا شیڈیول موجود ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ $1 ارب کی ادائیگی 16 اپریل جبکہ مزید $2 ارب کی واپسی کی ڈیڈ لائن 22 اپریل مقرر ہے. تاہم امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان $2 ارب اسی ماہ کے آخر میں واپس کر سکتا ہے. ذرائع کے مطابق یو ای کے پاکستان میں مجموعی طور پر $3 ارب کے ڈپازٹس موجود ہیں جبکہ $1 ارب کی تیسری قسط کی واپسی کی ڈیڈ لائن جولائی 2026 ہے. بتایا گیا کہ ڈپازٹس کے معاملے پر یو ای حکام سے بات چیت جاری ہے جبکہ اس حوالے سے حتمی فیصلے کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے. دوسری جانب وزارت خزانہ نے اس معاملے پر کسی بھی قسم کے تبصرے سے گریز کیا. یاد رہے کہ آئی ایم ایف سے $7 ارب کے قرض کے لیے پاکستان کو متحدہ عرب امارات, سعودی عرب اور چین نے اگلے سال ستمبر میں پروگرام کے مکمل ہونے تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں مشترکہ طور پر $12.5 ارب ڈپازٹس برقرار رکھنے کا وعدہ کر رکھا ہے. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عقیل ملک صاحب, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور اور قانون ہیں. اس کے علاوہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہیں, تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور اکنامکس اور جو یہ فائنانس کی منسٹری ہے اس کا تجربہ ہے ان کے پاس. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. عقیل ملک صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ 80 روپے کل جو واپس ہوئی ہے یہ پہلے آپ نے صحیح سے اس پہ غور نہیں کیا تھا یا اس کو اسٹرکچر نہیں کیا تھا یا رات گئے کوئی آئی ایم ایف سے بریک تھرو ہوا ہے جس کی وجہ سے یکایک 80 روپے واپس ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل جب ملک ایک آئی ایم ایف پروگرام میں ہے جو کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اس کے ساتھ اس کی کنڈیشنالٹیز بھی اٹیچ ہوتی ہیں. عالمی مارکیٹ میں دیکھیں, خطے کی حالات دیکھیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں, اسی حوالے سے ڈیزل کے اوپر کوئی لیوی نہیں. لیوی بالکل ہم نے عائد کی پیٹرول کے اوپر اور اس پہ پہلے جو وزیر اعظم نے 2 دفعہ اس سمری کو مسترد کیا اور 129 ارب روپے کی جو سبسڈی 3 ہفتے کے لیے حکومت نے یہ بوجھ خود برداشت کیا امانگسٹ ادر میجرز جو ہم نے لیے. تو اس میں بالکل آئی ایم ایف کے ساتھ ہی ایک انگیجمنٹ رہی ہے اور ہم نے بالکل ان سے کہا کہ یہ بہت ہی ایک ایکسپونینشل انکریز ہے, اس حوالے سے نہیں معاملہ ہو سکتا. آپ نے رانا صاحب کا بھی سارٹ چلایا جی. تو بالکل جیسے ہی جو ریلیف آئی ایم ایف سے اگر ملتا ہے نیگوسیشنز کے بعد یا انگیجمنٹ کے بعد تو وہ صارفین تک پاس ہونا یا ان تک پاس آن ہونا وہ ان کا حق ہے, وہ ان کا رائٹ ہے. اور حکومت نے بالکل اس چیز کو ایک انٹروسپیکشن کی اور یہ بہت ہی ایک بڑا بوجھ تھا عوام کے اوپر جس کے حوالے سے وزیر اعظم نے یہ ریویو کیا اس کو اور اس کا فیصلہ جو ہے یعنی پہلا فیصلہ غلط تھا, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا فیصلہ وہ ٹھیک نہیں تھا, اس کو ریویو کرنا پڑا تھا. 24 گھنٹے میں فیصلے ریویو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ فیصلہ غلط تھا, نہیں میں یہ نہیں کہوں گا فیصلہ غلط تھا کیونکہ اصل میں جو حالات ہیں خطے کے اور اس صورتحال کے حوالے سے بیکاز یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے, کوئی اس کو فورسی نہیں کر سکتا تھا کہ جنگ اتنی لمبی چلے گی یا یہ حالات ہو جائیں گے اور پوری دنیا جو ہے اس سے سفر کر رہی ہے. اب جو فیصلہ کیا گیا اس پہ بالکل نظر ثانی ضرور ہوئی ہے, ریویوز کو ضرور کیا اور وہ کیوں ہوا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہو کہ کیوں ہوا, کیونکہ ایک دن پہلے جو ہے وہ 450 قیمت ہے, اگلے دن جو ہے ہمیں دیکھا کہ وہ 70-80 روپے کم ہو جاتے ہیں. یہ ریویو کس بیسس پہ ہوا اور یہ گنجائش کہاں سے آئی؟ کیونکہ ہمیں ایک دن پہلے بتایا جا رہا تھا کہ جی بالکل روم نہیں ہے, آئی ایم ایف اجازت نہیں دے رہا اور یہ بڑی مجبوری ہے, اور پورے 24 گھنٹے ہم نے پوری پریس کانفرنسز بھی سنی اس کے فیصلے کو جسٹیفائی کرتے ہوئے. تو یہ 80 روپے واپس کی ٹیکنیکل وجہ اگر آپ ہمیں بتا دیں, یہ کب ہوا, کیوں ہوا, کیسے چینج آف ہارٹ ہوا؟
دیکھیں IMF کے ساتھ ایک کانسٹنٹ انگیجمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وزیر خزانہ نے بھی چند روز بعد جو ہے وہ IMF کے ساتھ انگیجمنٹ ان کی ہوگی مختلف چیزوں کے اوپر، اور ہم نے ان کو یہ بات باور کروائی، بتایا کہ یہ بہت ایک انکریز ہے اور اس میں ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے ہم اس طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو نیٹی گریٹیز ہیں میں اس میں تو نہیں جاؤں گا ڈیٹیلز آف دا کانورسیشن اور دی انگیجمنٹ، لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی آپ نے دیکھی کہ جو موٹر سائیکل کے صارفین ہیں ان کے لیے بھی، اسی طرح ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں بھی، اور اسی طرح جو فریٹ ٹرانسپورٹیشن ہے اس سیکٹر میں بھی، اور فارمرز جو کسان ہیں اس سیکٹر میں بھی. لیکن ملک صاحب یہ راتوں رات تو نہیں ہوا نا، یہی صورتحال پرسوں رات تھی اور یہی صورتحال کل رات بھی تھی. میں صرف جاننا چاہتی ہوں 24 گھنٹے کے اندر ایسا کیا ٹیکنیکل بیسس پہ آپ نے 80 روپے واپس لینے کا فیصلہ کیا؟ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں. IMF کے ساتھ جو انگیجمنٹ ظاہری بات ہے، جو ابھی آپ نے رانا صاحب کا بھی سوال چلایا تو اسی میں ہی اس تمام چیز کا جواب ہے کہ جو انگیجمنٹ ان کے ساتھ ہو رہی ہے، جو حالات ہیں یہ کوئی بھی فورسی نہیں کر سکتا تھا. ہم نے ان کو بتایا کہ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے ایک IMF پروگرام میں ہے، اس کے ساتھ کنڈیشنالٹیز اٹیچڈ ہیں، لیکن اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ ریویو ہوا اور وہ بات ہوئی، وہ آپ کے سامنے ہے. پھر 80 روپے کم ہی کیے اس ریویو کے بعد، جو کہ عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں انتہائی ضروری تھا یہ 80 روپے کم. بالکل. جھگڑا صاحب، آپ لوگوں نے پرسوں ایک دھواں پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ لیوی کی آڑ میں کتنا عوام سے پیسے لے رہے، تو حکومت نے رسپونڈ کی. اپوزیشن کا یہی کام ہے جی، آپ آواز اٹھائے، حکومت رسپونڈ کرے. انہوں نے رسپونڈ کیا، انہوں نے 80 روپے کم کر دیے. گڈ اپوزیشن آئی وڈ سے. اور پھر حکومت نے اس کو رول بیک کیا ہے 80 روپے. ابھی بھی خوش نہیں آپ؟ ماریا، تھینک یو فار دا کریڈٹ اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ جس نے بھی بات کی، رائٹ. لیکن آئی ایم سوری، یہ اتنا آسان نہیں ہو سکتا. میں ابھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا. بیرسٹر صاحب ایک وکیل ہیں، دیٹ مینز ہی ہیز اے لیگل لاجیکل مائنڈ. دیکھیں 3-4 چیزیں میں سامنے رکھتا ہوں، اس کا جواب بڑا ضروری ہے کیونکہ دس از سیریس. یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ فیصلہ ہے وہ مطلب کوئی کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک نہ کیا ہو، کیونکہ جمعے کو فیصلہ کرنا تھا، ایک دن پہلے کر دیا. ٹھیک ہے، مطلب بڑی ارجنسی ہوگی. گالیاں کھانے کے لیے تو نہیں کیا تھا نا کہ ایک دن پہلے کیا، رائٹ. مطلب بڑی ارجنسی تھی تو فیصلہ کیا. اچھا ٹھیک ہے. پھر جمعے کو سارا دن علی پرویز ملک صاحب، اورنگزیب صاحب، اختیار ولی صاحب، مریم اورنگزیب، جو بھی سب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی چارہ نہیں ہے، رائٹ، یہ تو کرنا تھا. بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، میرے ساتھ بھی پروگرام پہ تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو اف دیٹ از دا کیس، اور علی پرویز ملک صاحب مانے جیسے آپ نے چلایا کہ FPR کے ٹارگٹ کا شارٹ فال ہے 600 ارب روپے، تو ریوائز ٹارگٹ کے خلاف ہے. 800 ارب روپے اوریجنل ٹارگٹ کے خلاف ہے. سال کمپلیٹ ہوگا 1200-1300 ارب ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کی نااہلی ہے، آپ احتساب کریں. لیکن اگر آپ نے ابھی یہ واپس لے لی سبسڈی، تو کسی بھی مہذب ملک میں یا تو ابھی ساتھ پرائم منسٹر کہتے کہ یہ پیسے میں یہاں سے پورے کروں گا، میں ٹیکس لگاؤں گا. اچھا اگر میں نہیں لگاؤں گا ٹیکس، مطلب پھر یہی بات کہ کسی نے کیلکولیشن جو ہے وہ غلط کی تھی. اگر غلط کی تھی تو اڑا دیں فائنانس منسٹر کو، منسٹر آف اسٹیٹ کو، فائنانس سیکرٹری کو. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ سوال بھی میں نے دیکھا، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس 390 ارب کی کنٹینجنسی ہے، وہ کیوں نہیں استعمال کی؟ آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ 125 ارب روپے استعمال کیے ہیں. تو اس کا جواب علی پرویز ملک صاحب نے دیا کہ وہ کہیں اور استعمال ہو چکا ہے اور اس کا بھی بعد میں احتساب کرنا پڑے گا. یہ ایک اور سوال ہے کہ اگر کہیں اور استعمال ہو سکتا ہے، سو ہاؤ کین یو جسٹ گیٹ اوے کہ ایک دن سب آئے 185 روپے ڈیزل مہنگا کریں، 137 روپے پیٹرول مہنگا کریں، اگلے دن جو ہے وہ ملک میں کیوس ہو، اور اگلی رات پرائم منسٹر آئے اور وہ جو ہے وہ آ کے کہیں گے میں نے 80 روپے ٹیکس کم کر دیا. سم ہیڈ شوڈ رول. ٹیل می اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں. ہاں چلے، لیٹ می میک اے کامنٹ اوور ہیئر. لیٹ می گیو یو کاؤنٹر اوپینین. وہ یہ ہے کہ جب دیکھا کہ بھائی اتنا زیادہ رسپانس آ رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، عوام کی طرف سے، لوگ ایکچولی وہ بہت دب گئے ہیں اس بوجھ کے تیزی. حکومت نے اپنے فیصلے کو ریویو کیا اور اب آگے آنے والے IMF کے جو مذاکرات ہیں اس میں وہ اپنا کیس پلیڈ کریں گے. یہ حکومت کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے ریلیف پہلے دیا ہے، ابھی ہم نے پلیڈ کرنا ہے یہ کیس، اور ہم کوشش کریں گے کہ لیوی کے اوپر ہم لے سکے ریلیف. یہ ہے ان کا کیس. ویری گڈ، آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے یہ کہا
کیونکہ یہ پچھلے 3-4 دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ساری جو کرٹیسزم تھی عمران خان کے خلاف، اور یہی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے سبسڈی سنڈیکیٹ نہیں کی تھی، حالانکہ اس پہ ہفتوں یہ میٹنگز ہوئی تھی، اور اس میں شوکت ترین صاحب، سارے پروونشل منسٹرز، ہم نے وہ جون 2022 تک وہ سبسڈی کاسٹ کی تھی، اسی لیے کی تھی کہ عمران خان صاحب کے خیال میں عوام کو ریلیف دینا تھا۔ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اب یہ وہ ایکسپریشن میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اٹس اباؤٹ کارما، رائٹ؟ وہ اٹ بائٹس یو ایوری ٹائم جب آپ کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اب میں وہ اس کو جو ہے وہ مہذب الفاظ میں کہنے سمجھنے والے سمجھ گئے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ بات یہی ہے، دیکھیں کہ واٹ دس دین پرووز از کہ آپ نے 4 سال میں کچھ نہیں کیا۔ ایشو جو ہے وہ، اور میں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا، بالکل دھواں ہوگی، لیکن میں نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ رات کے اندھیرے میں آپ نے قیمتیں کیوں کم کی یا زیادہ کی یا ابھی کم کریں۔ میں نے یہ کہا کہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی نہیں رہی، اور ایشو یہ ہے ماریا، جو آپ نے بھی فیل کیا ہے، میں نے بھی فیل کیا ہے، اور ہم سے بہت کم پریویلیج پاکستانی ہیں، انہوں نے تو ہم سے بہت زیادہ فیل کیا ہے کہ پچھلے 4 سال میں ہماری قوت خرید کم ہوئی ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ختم ہوئے، ملک میں مہنگائی کی لہر آئی ہے، اور 4 سال تکلیف سہنے کے بعد ابھی ہم مزید تکلیف سہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں جھگڑا صاحب یہ جو اب زیادہ تکلیف کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں ایک انٹرنیشنل کچھ صورتحال کا بھی لینا دینا، جیسے اب بیرسٹر صاحب یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو جو $2 ارب واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیا یہ اصولی طور پر آپ اس کو کنفرم کرتے ہیں یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ اس کی ٹائم لائن کیا ڈیسائیڈ ہو گئی ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی اگر ملک ہے جس کے سیف ڈپازٹس ہیں ہماری صاحبہ، اور تو بالکل اگر وہ میچور ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے اگر کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو بالکل ضرور وہ ٹائم لائنز، آپ کو خود پتا ہے کہ ٹائم لائنز جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی اس کا ذکر کیا، اگر تو وہ نہیں وہ کہتے کہ جی یہ واپس کریں اور اس کو رول اوور کرتے ہیں تو وہ رول اوور ہو جاتا ہے، جس طرح ان دا پاسٹ ہوا کئی انسٹنسز پہ۔ اب اگر یہ جو تمام تر معاملہ جس طرح آپ نے ذکر کیا، تو یہ فائنانس منسٹری ہی اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتی ہے، فائنانس منسٹر۔ میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی ملک کی کے سیف ڈپازٹس ہیں اور اگر ان کی طرف سے یہ ایک ڈیمانڈ ہے یا ریکویسٹ ہے یا وہ کہیں کہ جی میچور ہو چکے ہیں تو ابھی ہمیں یہ واپس کر دیے جائیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ہو جائیں گے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی قباحت نہیں۔ اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے جب آپ سیف ڈپازٹس ہوتے ہیں کہ وہ جب میچور ہوں، چاہے وہ بانڈز ہوں چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں، تو جب ان کی ریکویسٹ ہو تو ڈیفینیٹلی وہ لیکن یہ تو آپ نے کہا ہو تو سکتے ہیں، آبویسلی یہ ہماری انٹرنیشنل ہمارے معاہدے ہیں، ان کو ہمیں آنر کرنا پڑے گا، لیکن ابھی تک وہ رول اوور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس مہینے آپ لوگوں کا حکومت پاکستان کے پاس اس وقت کیا معلومات ہے؟ کیا یہ رول اوور ہونے جا رہے ہیں یا کوئی ایسی ریکویسٹ آئی ہے کہ ان کو ہمیں واپس کرنا ہوگا اسی مہینے؟ اس کے اوپر ذرا کلیئرٹی دے دیں۔ دیکھیں، ٹائم لائن تو موجود ہے، اور ٹائم لائن آپ کو پتا ہے کہ 3 مختلف جو آپ نے ٹائم لائنز بتائی ہیں کہ اپریل کا ٹائم ہے، پھر جولائی کا ٹائم، اس حوالے سے، اور اگر وہ رول اوور نہیں ہوتے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی ہے وہ جائیں گے اور ٹرانسفر ہو جائیں گے، اس میں تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ اور اینڈ اٹس پارٹ آف دس ٹرانزیکشن آف کورس، کیونکہ دوست ممالک جب رکھتے ہیں اور یہ رول اوور ہوتے رہے ان دا پاسٹ، اور کئی دفعہ ہوئے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو یہ ایک نارمل پروسیس ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اب یہ فائنانس منسٹری اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتی ہے کیونکہ دے آر ڈائریکٹلی ڈیلنگ ود دس پرٹیکولر انسٹنس۔ ٹھیک ہے، اچھا جگڑا صاحب، صورتحال یہ کہ کل جب یہ انکریز کا اناؤنسمنٹ کی حکومت نے، تو پنجاب حکومت نے آسٹیریٹی میئرز اناؤنس کیے ہوئے، چلے اس پہ میری کریٹیکل ایک خیال ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ فری کی، جو موٹر سائیکلز ہیں ان پہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی۔ سندھ حکومت نے بھی مور اور لیس یہ کیا، وفاق کے اندر بھی یہ ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے نہ ہم نے کوئی پریس کانفرنس دیکھی ہے، نہ ہم نے اس حوالے سے کوئی بھی فی الحال جو لمبے چوڑے کوئی میئرز اناؤنس ہوئے ہوئے دیکھے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ مجھے اجازت دیں، جو آپ کا پچھلا ٹاپک تھا اس پہ بھی میں 2 سینٹنسز کہنا چاہتا ہوں اور اس کا بھی جواب دیں۔ دیکھیں، جہاں تک UAE کے رول اوور کی بات ہے، اس پہ
میں ان اے وے عقیل صاحب کو سپورٹ کروں گا. آئی تھنک یہ تو ابھی پبلک نالج ہے کہ UAE اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وی نیڈ ٹو بی ashamed about that, رائٹ. ٹھیک ہے جی. لیکن اور اس پہ میں کوئی غلط کامنٹ بھی نہیں کروں گا, کیونکہ obviously this is a national security issue in a way کہ ہمارے جو فی الحال تعلقات ہیں UAE کے ساتھ, سعودی کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بھی, جن کے درمیان جو ہے یہ کنفرنٹیشن چل رہی ہے, we have to balance it. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ایک رسک ضرور ایکسپوز کرتا ہے. وہ رسک یہی ایکسپوز کرتا ہے کہ ہمارے پاس صرف UAE کے پیسے نہیں پڑے. 3 دوست ممالک ہیں UAE کے علاوہ, چین اور سعودی عربیہ, اور مل کے ہمارے جو 15 ارب یا 16 ارب کے ریزروز ہیں, اس میں 12 ارب جو ہے وہ ان 3 ممالک کے ڈپازٹس پڑے. صحیح. یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ ضرور انٹرنیشنل سچویشن آئے گی. کووڈ میں بھی ایسے ہی آیا تھا, کووڈ کے بعد بھی ایسے ہوا تھا. جو پوائنٹ میں پہلے بھی بتا رہا تھا ابھی بھی, وہ یہ ہے کہ ہمیں اکنامک ریزیلینس بلڈ کرنی ہے, اور اکنامک ریزیلینس بلڈ کرنے کے لیے ہمیں پولیٹیکل نارملسی چاہیے. اب جیسے میں نے آپ کو یہ ثابت کیا نا کہ مجھے کوئی اس پہ غلط سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ابھی حکومت بھی ثابت کرے. پولیٹیکل نارملسی عمران خان کے سچویشن کو سالو کرنے کے بغیر نہیں آئے گی. یہ تو پہلا پوائنٹ. دوسرا جو صوبوں کے لحاظ سے بات تھی, دیکھیں خیبر پختونخوا نے تو سب سے پہلے اناؤنس کی تھی بائک سبسڈی, جس پہ کم از کم گریپ وائن میں تو یہ تھا کہ مریم نواز شریف اور مراد علی شاہ نے تنقید بھی کی تھی کہ یہ دیکھیں ہمیں برا دکھانے کے لیے کیا ہوا ہے, اس وقت جب پہلی پرائس ریز ہوئی تھی. ابھی انہوں نے اناؤنس کر دی. میں تو کہوں گا کہ ایسے ٹائم میں جو بھی ریلیف مل رہا ہے جہاں پہ, اٹس ویری ڈیفیکلٹ یا اٹس رانگ ٹو سے کہ وہ ریلیف کوئی نہ دے. ٹھیک بات ہے. یہ کرائسس تو وہ ہوگا, اینڈ آئی ایم شیور کہ خیبر پختونخوا بھی اس کو فالو کرے گا. اگین مور ایز اے ایکسپرٹ دین اے پولیٹیشین, میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو سندھ پنجاب نے اناؤنس کیا ہے, یہ تو دس بیکمز اے ریس ٹو دا باٹم. آئی ایم پریٹی شیور آپ خیبر پختونخوا سے بھی وہ اقدامات دیکھ لیں گے. دا پوائنٹ از, اس کا ایک اپ سائڈ ہوتا ہے, ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہوتا ہے کہ جو پیسے ہم سیو کر رہے ہیں, رائٹ, وہ پیسے ایک جیب میں بچا رہے ہیں, دوسرے جیب میں جو ہے وہ لگ رہے ہیں. لیکن ماریا, آئی وڈ سجیسٹ اگین, ہمیں بڑا ریفارم چاہیے, اور ہمیں جو سگنلز بھی چاہیے وہ بڑے چاہیے. The first thing that I would ask for is there is no justification کہ پنجاب دنیا کی واحد سب نیشنل حکومت ہو جس کے چیف منسٹر کے پاس ایک گلف سٹریم جیٹ ہو. بیچ دے تاکہ ایک اچھا سگنل جائے. جو یہ ساری لینڈ کروزرز ہیں حکومتوں کے پاس, سب بیچ دے. دیکھیں, نہیں ہو سکتا کہ گریڈ 21-22 کے جو افسر ہیں وہ بھی ایلیٹ کے ہیں, ان کے بلکہ ان کے تو کم از کم فیول الاؤنسز 0 کر دیں, یا یہ کہہ دیں کہ ہر لیٹر میں 90% ان کو جیب سے ڈالنا پڑے گا, 10% ان کی الاؤنس ہوگی, 20-80 کر دیں. لیکن دے نیڈ ٹو فیل دا پین تاکہ وہ پالیسی میکنگ میں بھی وہ پین فیکٹر ان کریں. رائٹ, اس ٹائپ کے سٹیپس چاہیے. میں تو یہ کہوں گا یہ جو لاکھ گاڑیاں ہیں حکومتوں کی ملکیت, یہ سارے کارپوریٹ طریقے میں بیچ دیں, اونرز کو دے دیں, آکشن کر دیں. یہ ہمارے پاس جو انگریزوں کے ٹائم کا سسٹم ہے جو 21ویں صدی کے لیے فٹ فار پرپز نہیں ہے, یہی تو پچھلے 4 سال میں ڈسمینٹل ہو سکتا تھا. اس ساری کانسٹیٹیوشنل ایبروگیشن کے بدلے وہ نہیں ہوا, اور اس کی ہم قیمت ادا کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا جھگڑا صاحب, یہ میرے خیال ہے ہر پاکستانی اس وقت اس سے اگری کرے گا. ایون شاید عقیل ملک صاحب بھی, مجھے نہیں پتا پبلکلی اگری کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن یہ بات عقیل ملک صاحب کہ یہ جو 6 مہینے تنخواہ نہیں لیں گے, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, کاسمیٹک ہیں, لیکن یہ دیر پا نہیں اور یہ انف بھی نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے. لگتا ہے نہیں ہے کہ اس ملک میں ایلیٹ کو وہ تکلیف ہے جو اس ملک میں عام عوام اٹھا رہی ہے. یہ امپریشن نہیں جاتا ہے. اگر آپ آپٹکس کے لیے بھی کر رہے ہیں پھر بھی یہ کافی نہیں ہے. میں کافی حد تک آپ سے اتفاق بھی کرتا ہوں اس بات پہ, اور بالکل اسی لیے وزیر اعظم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ غریب عوام پہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا, یہ اشرافیہ کو بوجھ اٹھانا پڑے گا اور ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی ملک میں غریب جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہا ہو اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہو. اور جہاں تک گاڑیوں کی بات کی, دیکھیں یہ کاسمیٹکس کہہ لیں, جو ان کو میجرز کہہ لیں, ہم نے یہ میجرز اٹھائے. 6 مہینے کی تنخواہ ٹھیک ہے, میجورٹی کابینہ کے اراکین کو تنخواہ کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن کچھ ایسے ہوں گے ان کو ضرورت بھی ہوگی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
پارلیمنٹیرینز کے بھی کٹس لگے ہیں, گورنمنٹ آفیشلز کے بھی کٹس لگے ہیں. گاڑیوں کی اگر بات کریں تو گاڑیاں بالکل کوئی استعمال نہیں ہو رہی. پیٹرول کی جو الاؤنسز تھے اس پہ بھی خاصے کٹس لگے ہیں. اور یہ تمام تر میجرز جب لیے گئے ہیں تمہاری صاحبہ, یہ عوام کے دکھ کو, درد کو, اس تکلیف کو پیش نظر رکھ کے جو ہے تمام تر اقدامات وزیر اعظم نے لیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو عوام پر یہ کافی ہے ملک صاحب, یہ کافی ہے, یہ کافی ہے. از دس انف آپ سمجھتے ہیں؟ اٹس ناٹ انف. نو اٹس ڈیفینیٹلی ناٹ انف. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں تو ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ہم اقدامات لیں وہ کبھی بھی کافی نہیں ہو سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, جو ڈسپیرٹی ہے اس کو کم کرنے کے لیے وزیر اعظم نے اس کو برج وہ بنے ہیں, اور وہ اسی حوالے سے ہی اقدامات اٹھا رہے ہیں. وہ درد وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں. غریب آخری پوائنٹ ہے جو غریب کے گھر پہ 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی, اس کا درد وہ رکھتے ہیں. آپ کا نقطہ آ گیا. اسی حوالے سے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں. جھگڑا صاحب کوئکلی, آنے والے دنوں میں بجلی کی قیمتوں پہ کیا فرق پڑے گا اس کا؟ یہ جو اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پیٹرول میں پرائس رائز ہو رہا ہے, اس کے علاوہ یہ آنے والا سمر میں ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائے نا کہ کیا ایکسپیکٹ کریں ہم. یہاں تو ایک نہیں 2 پاکستان ہے. اب آپ اسلام آباد میں بجلی کی بات کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں بجلی کی بات کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں تو یہ لوگ بجلی دیتے ہی نہیں ہے. جب دیتے ہی نہیں ہے تو قیمت کیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, ان اے وے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن آبویسلی بجلی پہ فرق پڑے گا. اب سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آلریڈی ہمارے بجلی کا نظام اس جگہ پہ ہے جہاں پہ رورل علاقوں میں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے پلفریج زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے مزید دام یہ لوگ زیادہ کرتے ہیں اس کے بجائے کہ نظام کو ٹھیک کریں, جس کی وجہ سے پلفریج اور بھی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ تو آپ دیکھتے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں گیس کی سچویشن. گیس کا تو ابھی اٹ از ڈن کہ LNG آپ کے سسٹم سے جو ہے وہ باہر آ جائے گی. وہاں پہ جو شارٹیجز آئیں گی, ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ آئے گی, ساتھ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ UAE کے ریزروز دینے کے بعد, اور اس پہ حکومت کو کامنٹ کرنا چاہیے کہ آیا یہ ہمارے ریزروز ابھی $3 ارب کم ہو جائیں گے جس کا امپیکٹ اور ہوگا, یا ہم نے کمرشلی یا کسی اور ملک سے سبسٹیوشن ارینج کر دی, کیونکہ مارکیٹ کو ایک سگنل جائے گا نا. اور اگر جواب یہ ہے کہ ہمارے ریزروز کم ہوں گے, میرے خیال میں اگر $3 ارب کم ہوں گے اور 1 ارب کی IMF کی قسط آتی ہے تو $2 ارب جو ہے وہ کم ہوں گے, تو وہ پھر روپی پہ ڈیویلیویشن کا پریشر ڈالے گا. یعنی روپی جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں گرے گی. اگر وہ گرے گی تو اس کی وجہ سے بجلی, پیٹرول, ڈیزل دوبارہ سے زیادہ ہوگا. تو کیا پھر ہم دوبارہ یہ ڈرامہ دیکھیں گے کہ ایک دن 100-150 روپے پیٹرول یعنی زیادہ ہوگا؟ اس وقت حکومت کو بہت سارے سوالوں کے جواب دینے ہیں. آئی ہوپ وہ فگر آؤٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ان سارے سوالوں کے جواب آج نہیں, کل نہیں, تو اگلے 72 گھنٹوں کے اندر تو دینے ہی ہوں گے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا. بجلی کی قیمت بڑھانے کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیں, کیونکہ IMF کا مطالبہ میں سے ایک یہ بھی ہے سامنے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. بجلی کی قیمتوں میں اس گرمیوں میں کیا فرق پڑنے والا ہے, IMF کا کیا مطالبہ ہے, آپ کو ہم بتاتے ہیں. IMF نے پاکستان کو آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں بجلی کے شعبے کے لیے 830 ارب روپے کی سبسڈی دینے کی اجازت دے دی ہے. تاہم اس کے ساتھ جنوری 2027 میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی نئی شرط بھی عائد کر دی ہے. اس میں سے تقریباً 300 ارب روپے بجلی چوری اور ناقص ریکوری سے ہونے والے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے رکھے جائیں گے. ذرائع کے مطابق پاکستان نے IMF کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جنوری 2027 میں بجلی کی بنیادی قیمت میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ توانائی کے شعبے میں مالی خسارے کو کم کیا جا سکے. ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF نے حکومت کو پیٹرول اور ڈیزل پر سبسڈی دینے کی اجازت نہیں دی, جس کے بعد حکومت ان مصنوعات پر سبسڈی کے اثرات کو دیگر مالی اقدامات کے ذریعے ایڈجسٹ کرے گی. ذرائع کے مطابق ڈسکوز اور کے الیکٹرک کے درمیان ٹیرف کے فرق کو بھی سبسڈی کے ذریعے پورا کیا جائے گا, جبکہ پاور سیکٹر کے گردشی قرضے کو ختم کرنے کے لیے 2031 کی ڈیڈ لائن برقرار رکھی گئی ہے. تاہم خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال میں مزید 300 ارب روپے کا اضافہ سرکولر ڈیٹ میں ہو سکتا ہے, جو حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. پاکستان نے IPPs کے ساتھ معاہدوں کو جون 2026 تک مکمل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے, جبکہ کے الیکٹرک اور حکومت کے درمیان جعلی مالی تنازع کو دسمبر 2026 تک حل کرنے کی ڈیڈ لائن بھی مقرر کی گئی ہے. مزید برآں اسلام آباد, گجرانوالہ, فیصل آباد کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری رواں سال ممکن نہیں ہو سکے گی, تاہم IMF کی رضامندی سے ان کی نجکاری آئندہ سال مکمل کیے جانے کا امکان ہے.
ذرائع کے مطابق حکومت نے قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کو تیز کرنے اور پاور سیکٹر مینجمنٹ کمپنی کے لیے نیا فائنینسنگ سسٹم متعارف کرانے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔